नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मक़दम, वेलकम और स्वागत है। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिशों को दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। इंटरनेशनल ख़बरों के साथ हम आपकी बहुत बड़े जानकार लोगों से मुलाकातें कराते हैं। इसके अलावा पिछले 5 हफ्तों से मीडिया स्टार वर्ल्ड ने लेबनान के अल-मनार टेलीविज़न के ज़रिए तैयार की गई आयतुल्लाह ख़ामेनी की लीडरशिप में इस्लामी तहज़ीब की बहाली के मुख्तलिफ पहलुओं की तफसील के साथ अल-क़ाइद अल-मशरू अल-हज़ारी नाम की 9 किस्तों की डॉक्यूमेंट्री को उर्दू डबिंग के साथ आप तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। अब तक हम इसकी हर ट्यूसडे को 5 किस्तें आप तक पहुंचा चुके हैं। इसे दुनिया भर में बहुत पसंद किया जा रहा है और हज़ारों लोग हर दिन इसको देख रहे हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। अब से पहले कभी ईरान के इस्लामी इनकलाब को समझने के लिए उर्दू ज़बान में ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री आपके सामने नहीं आ सकी थी। आज हम इस डॉक्यूमेंट्री की 6ठी किस्त आपके सामने पेश कर रहे हैं। 3 और किस्तें आने वाले हर ट्यूसडे मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर 2 बजे पेश की जाती रहेंगी। इस डॉक्यूमेंट्री में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी की खिदमात और नज़रियात के बारे में आवाम को बेदार करने की कोशिश की गई है। वीडियो लंबी है, इसलिए इसके लिए वक्त निकाल कर देखें। अब तक इस डॉक्यूमेंट्री को देखने वालों का कहना है कि इससे उनकी जानकारी में बहुत इजाफा हुआ है। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आइए देखते हैं आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी की लीडरशिप में इस्लामी तहज़ीब की बहाली के मुख्तलिफ मराहिल के बारे में अल-मनार टीवी के ज़रिए तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री की 6ठी किस्त। ईरान में हमारे कई दौरों से हम पर यह ज़ाहिर हुआ कि ईरानी माशरा ज़्यादातर एक मजहबी रुझान रखने वाला माशरा है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इस मजहबी माशरे में इस्लामी रिवायात और खुसूसियात पूरी तरह से रची बसी नहीं हैं। جامعه اسلامی یعنی چه؟ یعنی جامعه ای که آرمانهای اسلامی، اهداف اسلامی، آرزوهای بزرگی که اسلام برای بشر ترسیم کرده است در این جامعه تحقق پیدا کنه. جامعه عادل، برخوردار از عدالت، جامعه آزاد، جامعه ای که مردم در آن در اداره کشور، در آینده خود، در پیشرفت خود دارای نقشند، دارای تأثیرند، جامعه ای دارای عزت ملی و استغنای ملی، جامعه ای برخوردار از رفاه و مبرای از فقر و گرسنگی، جامعه ای دارای پیشرفت‌های همه جانبه، پیشرفت علمی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت سیاسی و بالاخره جامعه‌ای بدون سکون، بدون رکود، بدون توقف و در حال پیشروی دائم. این اون جامعه‌ای است که ما دنبالشیم. این البته تحقق پیدا نکرده. دنبال این هستیم که این تحقق پیدا بکنه. इस्लामी जमहूरिया ईरान ने सियासी, इल्मी और मुआशी मैदानों में बड़ी सतह की और नुमाया कामयाबियां हासिल कर ली हैं, लेकिन इस्लामी इनकलाब के कायद का मानना है कि इस्लामी माशरे की तश्कील के लिए मादी तरक्की के साथ साथ रूहानी और सकाफती तरक्की उसका लाजमी जुज़ है। فرهنگ هویت یک ملت، ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت. همه چیز مترتب بر فرهنگ. فرهنگ حاشیه و ذیل اقتصاد نیست، حاشیه و ذیل سیاست نیست. اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل بر فرهنگ. به این باید توجه کرد. रहबर मुअज़्ज़म का कहना है कि तरक्की का राज इंसानी तरक्की में मुज़मिर है। अगर आप तरक्की की राह पर गामज़न इंसान तैयार करते हैं तो आपने एक तरक्की पजीर मुआशरा तश्कील दिया है।
اگر آپ انسان کے اندرونی ماحول کو تبدیل کر کے اسے آزادانہ ترقی کی راہوں سے گزاریں گے تو یہ ایک ایسے معاشرہ ہوگا جو مستقبل میں ضرور ترقی کرے گا۔ اگر ہم 20ویں صدی میں غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی سامراج نے مسلمان معاشروں میں اپنی ثقافت کی ترویج اور مقامی ثقافتوں کو نابود کرنے کی پالیسی اپنائی ہوئی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم پہلے ہی تکنیکی، علمی و سائنسی ترقی اور دنیا کی ہر چیز کے عروج پر پہنچ چکے ہیں، اور مغربی لبرل سرمایہ دارانہ نظام تاریخ کا خاتمہ ہے، یہ آخری اسٹیشن ہے، آگے کوئی خبر نہیں، انسانیت کو یہاں اتر جانا چاہیے، یہاں سب کو ہماری رعایا اور غلام بن کر رہنا ہوگا۔ ایران کے سابق بادشاہ محمد رضا پہلوی کے دور میں ایرانی سیاست، ثقافت اور معیشت پر پہلے برطانیہ نے اور پھر امریکہ نے کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ برطانیہ ہی اصل میں وہ حکومت تھی جس نے رضا شاہ کو ایران کا شاہ بنا رکھا تھا اور انہی کا کنٹرول تھا۔ شاہ اس پر بھی مغرب کا شکر گزار رہتا تھا کیونکہ وہ مغربی ثقافت کی ترویج کرتا تھا، تو ان کی آپس میں ایک طرح کی یکسانیت پیدا ہو گئی تھی۔ شاہ سمجھتا تھا کہ اس کا اقتدار مغربی تہذیب و ثقافت کی ترویج سے ہی قائم رہے گا، اگر ایسا نہ کرے گا تو بادشاہت کا خاتمہ ہوگا۔ دولت‌های استکباری عادت کردند که سلطه‌گری کنند، زور بگویند، در اقتصاد ملت‌ها، در فرهنگ ملت‌ها، در سیاست ورزی ملت‌ها، در تربیت ملت‌ها، در سبک زندگی ملت‌ها از سر استکبار و سلطه طلبی دخالت کنند، همه چیز دنیا در اختیار آنها باشه۔ امام خمینی اور اسلامی تہذیب نو کی سوچ رکھنے والی تمام شخصیات بہت اچھی طرح سمجھتی تھیں کہ مغرب کی سیاسی، معاشی اور عسکری یلغار کا نتیجہ ایسی ثقافت کا جنم لینا ہے جو مقامی ثقافتوں کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ مغرب کے ثقافتی تصور میں صرف ایک ہی پہلو ہے کہ بس وہ اس میں لیڈر ہیں اور دوسروں کو ان کے پیچھے چلنا ہوگا۔ ایسی سوچ انہیں ثقافتی میدان میں ہمیشہ لیڈر بننے کا زوم باطل دیتی ہے۔ یہ مسئلہ دنیا کے تہذیبی ٹرین کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا دوسرے جتنا بھی زور لگائیں انہیں اس ٹرین کے عقبی ڈبوں میں ہی رہنا ہوگا۔ ان میں سے بہترین لوگوں کو وہ دوسرے تیسرے درجے کے بجائے ٹرین کی فرسٹ کلاس تک رسائی دیتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس کی ڈرائیونگ سیٹ دینے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے وہ اس کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے دیگر تمام اقدامات اور کوششوں کو اسی میں لگا دیتے ہیں۔ وہ یہاں یہ پیش گوئی کر رہے تھے کہ تسلط کے جو بیج مغربی پالیسی نے پھیلائے ہیں، چاہے وہ سائنس میں ہوں، تعلیم و تربیت میں، یا ٹیکنالوجی میں، یا ان تمام شعبوں میں، یا آرٹ میں، یہ غلبے کے بیج ہیں جس کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں۔ بنابراین تمرکز دشمنان بر روی فرهنگ بیشتر از همه جاست. تمرکز دشمن بر روی فرهنگ، چرا؟ به خاطر همین تأثیر زیادی که فرهنگ دارد. هدف و آماج تحرک دشمنان در زمینه فرهنگ عبارت است از ایمان مردم و باورهای مردم۔ انقلاب اسلامی کی قیادت کا خیال تھا کہ عالمی استکبار سے اصل تصادم اس کے ثقافتی اثرات کے ساتھ مقابلے میں ہے۔ اس مقصد کے لیے انقلابی قیادت نے کوششیں کی کہ ہر مسلمان فرد اپنی شخصیت اور شناخت کو بحال کرے۔ خود پر اعتماد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلم اقوام اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں۔ مغرب نے دوسری اقوام کی خود اعتمادی ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور امام خامنائی نے اپنی قوم میں خود اعتمادی کو بحال کیا۔ یہ اخلاقی و معنوی اعتبار سے یا عملی پہلو میں امام خامنائی کی سوچ کے مطابق ہر مسلمان میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ کہے کہ میں کر سکتا ہوں،
میں ایجاد کرنے کی ہمت رکھتا ہوں. میں اس نصرت کی بنیاد پر انسانی تہذیب کی تعمیر میں حصہ لوں گا. اسلامی انقلاب اسلامی تہذیب کے احیاء کا پہلا مرحلہ تھا اور اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت کی طرف سے تاکید تھی کہ مغربی قوتوں سے اصل مقابلہ ان کی ثقافتی الغار سے مقابلہ کرنا ہے. مغربی ثقافت سے ٹکراؤ اور اسے شکست دیے بغیر ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اسلامی ثقافت میں اتنی وسعت ہے کہ وہ عالمی معاشروں کی قیادت کر سکے. کہا جا سکتا ہے کہ اسلام نے ایک خاص تاریخی دور میں تہذیب دی تھی. جس طرح پہلے والی تہذیبیں آئیں اور چلی گئیں، اور جب اسلام آیا تو اسے خود کو تاریخ میں ہمیشہ رہنے والی تہذیبی اصول کے طور پر منوانا ہوگا تاکہ اسے تمام انسانی معاشرے اپنا سکیں. مغربی فلسفیوں اور علوم انسانی کے ماہرین کے نظریات کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی تقلید نہیں کرتے. ہم ان کے اصولوں کی حفاظت کریں. اب ایسا نہیں ہوگا. 100 سال تک ہم ایسا کرتے رہے ہیں اور کہیں نہیں پہنچے. لہٰذا اب ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے. اب اس لمحے کے بعد سے تہذیب کی تعمیر نو کے لیے دوسروں سے سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی فکر کو بھی کام میں لائیں. اسلامی انقلاب کی قیادت اس بات پر تاکید کرتی ہے کہ مغربی تہذیب میں بھی ایسے پہلو موجود ہیں جس طرح کسی بھی تہذیب میں ایسے پہلو موجود ہوتے ہیں. لیکن اس مغربی تہذیب و ثقافت کے ساتھ مقابلے کی اصل وجہ اس کا استکباری رویہ ہے. معلوم هم هست که مراد بر از مرگ بر آمریکا مرگ بر ملت آمریکا نیست. ملت آمریکا مثل بقیه ملت ها، یعنی مرگ بر سیاست های آمریکا، مرگ بر استکبار. یہ واضح ہو کہ نئی اسلامی تہذیب کیا ہے. اس بیانیے میں بھی کہا گیا ہے نئی اسلامی تہذیب کو مغرب یا مغربی تہذیب کی 3 اقسام کا سامنا ہے. پہلی قسم فلسفہ، ثقافت، مذہب اور انسانی علوم پر مشتمل ہے. ہم اس سے جھگڑا نہیں چاہتے اور ہمیں اس کے ساتھ تعمیری و تنقیدی بحث کرنی چاہیے کیونکہ ہم دلیل کے تابع ہیں. دوسری قسم ٹیکنالوجی اور صنعت پر مشتمل ہے، بشرط یہ کہ ٹیکنالوجی اور صنعتی ترقی انسانیت کی خدمت میں ہو نہ کہ اس کے خلاف ہو. ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں، بلکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسے بنانے والے ہم ہیں. جہاں تک تیسری قسم ہے، یعنی اس کا متکبرانہ اور جارحانہ مزاج ہے، تو ہم اس کے سخت خلاف ہیں. امریکہ جس کی عمر 200 کچھ سال ہے، 200 کچھ جنگیں بھڑکا چکا ہے. به این وسیله امید رو که پشتوانه کار و حرکت هست از مردم بگیر. تہذیب و ثقافت کی ترقی اسلامی انقلاب کے اصلی اہداف میں سے ایک ہے. اسی لیے اسلامی انقلاب کی قیادت نے 1989 میں ہی ثقافتی سپریم کونسل کو تشکیل دے دیا تھا اور اس کی سربراہی اس وقت موجودہ رہبر سید علی خامنہئی کے پاس تھی. کونسل کی تشکیل کے 1 سال بعد سید علی خامنہئی نے امام خمینی کی اجازت سے ثقافتی سرگرمیاں شروع کر دی تھیں. دیکھیں، حکومت کے اسلامی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ معاشرہ بھی اسلامی ہو چکا ہے. معاشرے کو اسلامی کرنے کے لیے سوچ سمجھ کر پوری توجہ کے ساتھ تعمیر ملت کی ضرورت ہوا کرتی ہے. ثقافتی انقلاب کا اصل کام معاشرے میں موجود صلاحیتوں کو نکھارنا اور سامراجی اثرات کا مقابلہ کرنا تھا. اب یہ اثرات چاہے حکومتی اعلیٰ حکام یا سرکاری محکموں کے اندر ہوں، ان کا خاتمہ ضروری تھا تاکہ سب میں نمایاں اسلامی ثقافت نظر آئے. ایران کے شہنشاہی نظام کے خاتمے کے بعد سے ہی ایران کی انقلابی قیادت اس بات کا پورا ادراک رکھتی تھی کہ معاشرے میں موجود زیادہ تر مغرب زدہ دانشور ہی معاشرے کے انحراف اور تباہی کی اصل وجہ ہو سکتے ہیں. یک روزی بود که دانشگاه ما به مثابه پلی بود به سمت غرب. بریم تو دانشگاه تا بعد فرو بغلتیم به دامن غرب، یا اونی که با استعداد بود، با مفید بود وجودش، بره جذب اونها بشه، برای اونها کار کنه
و بعضی هم اینجا بشوند عامل یا سرگرم تمتعات زندگی. انقلاب اسلامی کی قیادت نے فیصلہ کر لیا کہ یونیورسٹیوں کو ایک مختصر مدت کے لیے بند کر دیا جائے تاکہ اسلامی ثقافت کے تحت ان کے تعلیمی نظام کو مرتب کیا جا سکے۔ بہت سے علوم ایسے ہیں جو معاشرے کی سوچ اور نقطہ نظر کی بنیاد بناتے ہیں۔ سیاسیات، معاشیات، ہر معاملہ یہ یونیورسٹیوں میں جو ذرائع دستیاب تھے ان میں سے اکثر مغربی نقطہ نظر کے زیر اثر کام کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یونیورسٹی کے بہت سے پروفیسر معاشیات کا مسئلہ اٹھاتے تھے، مغربی اور لبرل معیشت کو فروغ دیتے تھے۔ حقیقت میں یہ وہ سلسلہ ہے جو ایران سے شروع ہوا ہے اور دوسرے بہت سے ممالک میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن ایران بہت سنجیدگی اور پختگی کے ساتھ اس چیز کے پیچھے ہے۔ لیکن یہ کام طویل المدت ہے، بہت وقت لگے گا کہ ہم کسی نتیجے تک پہنچ سکیں۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی نے اسلامی ثقافت کو عام کرنے میں بہت مؤثر کردار ادا کیا، اور تیزی کے ساتھ اسلامی ثقافت عام ہونے سے معاشرے میں جدید سوالات اور مذہبی مسائل پر گفتگو کا آغاز ہوا، اور ان سب کا جواب دینے کے لیے دینی اجتہاد میدان میں اتر آیا۔ که تولد انقلاب اسلامی در واقع یک ولادت جدیدی بود برای اسلام. در اون روزی که دنیای مادی و قدرت‌های سلطه‌گر مادی با تلاش‌های ده‌ها ساله تصور می‌کردند که بساط دین و معنویت را و به خصوص اسلام را از عرصه زندگی انسان‌ها جمع کردن، در یک چنین شرایطی این صدای عظیم، این غریو بزرگ و موندگار تاریخی در این کشور به وجود آمد، بلند شد. آٹھ سالہ مسلط کردہ جنگ میں مذہبی اور روحانی ادبیات نے وسیع پیمانے پر عوام میں مقبول ہونا شروع کر دیا۔ عام آدمی کی زندگی میں دینی اور روحانی ثقافت جھلکتی دکھائی دے رہی تھی۔ جبهه ها جایی بود که انسانهای متعارف و معمولی وقتی میرفتن اونجا حقیقتاً در وادی صفا و نورانیت عرفان وارد می شدن به طور قهری. لذا این جنگ خودش انسان ساز شد، یعنی دفاع مقدس موجب شد که جوانان معمولی ما هر کدام از اینها که در این بوته آزمایش بیشتر حرکت کردن و پیشرفت کردن، در مقامات انسانی و علو مرتبه انسانی بالاتر برن. لذا امام در یکی از اون بیانات بسیار عمیق خود بعد از مدتی عقب نشینی و شکست‌های گوناگون یه پیروزی بزرگی محسوب میشد فتح بستان، امام پیام دادن. مضمون حرف اینه که فتح الفتوح فتح فلان شهر نیست، فتح الفتوح تربیت و تولید یه چنین جوانهایی است. این فتح الفتوح. ایک جانب جہاں جنگ جاری تھی تو دوسری جانب ایران نے تعمیر نو اور ترقی کے سفر کا آغاز کر دیا، اور لوگوں کی توجہ جنگ کے بعد نئے مرحلوں اور نئی مشکلات سے نبردآزما ہونے کی طرف مبذول ہو گئی۔
بعد از دوران جنگ که دوران جبهه‌بندی‌های عمیق و وسیع سیاسی و فرهنگی بین انقلاب و بین دشمنان انقلاب، جبهه مقابل انقلاب بود. در این دوران عظیم جبهه‌بندی که امتحانهای سختی پیش آمد، خیلی ها لغزیدند، خیلی ها دچار مشکل شدند. जंग के फौरन बाद तामीर नौ के मरहले में मुआशी तरक्की के अमल में तेजी दिखाई गई। लेकिन ठीक उसी वक्त मगरबी कुव्वतों की जानिब से ईरान की इस्लामी सकाफत के खिलाफ भी पूरी ताकत के साथ साजिशें शुरू हो गईं। उन्होंने सियासी व अस्करी कोशिशों में नाकामी के बाद सकाफती जलगार शुरू कर दी। ब्रेजेंस्की कहता है कि सोवियत यूनियन की तबाही का एक बड़ा सबब अमरीकी सरमायादाराना फ़िक्र और सकाफ़त को सोवियत माशरे में फैलाना था। ज़राए अबलाग से लेकर ग़िज़ाई अजनास जैसे पेप्सी कोला और हैमबर्गर तक के कल्चर को आम करना हमारी कामयाबी थी। वो अपनी किताब अमरीका दो अदवार में ये सब लिखता है। 1994 में ही सुप्रीम सकाफती कौंसिल के साथ होने वाली मुलाकातों में रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब ने उन पर वाज़े कर दिया कि सकाफत और तहजीब से मुताल्लिक़ा मामलात में कमी और सुस्ती दिखाई देती है। इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इनकी पूरी कोशिश थी कि हम हमला आवर होने की सूरत इख्तियार न कर सकें। रहबर मुअज़्ज़म का एक कहना ये है कि सकाफ़त के मामले में हमारे यहाँ आगे बढ़कर बात करने का रवाज या जारहाना अंदाज नहीं है। सिवाय बाज़ मामलात के किसी भी वजह से हमने अपनी सकाफ़त को एक बेहतर सकाफ़त के तौर पर पेश नहीं किया। हमने दूसरी सकाफ़तों का तनकीदी जायज़ा नहीं लिया। मेरी ज़िंदगी के दौरान बल्कि हमारी ज़िंदगी में दुनिया में सबसे बड़ी जो चीज़ हुई है वो ये है कि खुदा का शुक्र है अमेरिका ने सर्द जंग जीत ली है। वाशिंगटन का ख्याल है कि 90 की दिहाई में शिकस्त खाकर ख़त्म हो जाने वाले साबिक सोवियत इत्तेहाद के बाद अब दुनिया में मगरबी तहजीब के छा जाने की राह हमवार हो चुकी है। ठीक उसी वक्त सैमुअल पी हैंकटिन ने तहजीबों के तसादुम का नज़रिया पेश किया। यकीनन जब इसने आकर ये ख़यालात पेश किए तो वो अमरीकी और मगरबी दानिश्वरों, सियासी लीडरों के साथ 100% इल्मी और फ़िक्री ताउन ले रहा था। इसलिए उन्होंने इस आखिरी जंग के लिए तमाम तैयारियां और मुक़द्दिमात फराहम किए जो इनके जहन में थे। 1997 में सैयद मोहम्मद ख़ातमी ने ईरान की सदारत का ओहदा संभालते ही मगरिब की जानिब कुशादगी और खुले दिल की हिकमत अपनाने की कोशिश करते हुए हंटिंगटन के मकूला तहजीबों का तसादुम के जवाब में तहजीबों के दरमियान गुफ्तगू का नज़रिया पेश कर दिया। हम कह सकते हैं कि तहजीबों का मुकालमा तहजीबों के तसादुम का पेशखेमा है। यानी अगर दो तहजीबें किसी तरह से आपस में मिल जाएं तो ख़ुद ब खुद मामला इनके दरमियान तसादुम या इनमें से किसी एक को मंजर से हटाने पर ख़त्म होगा। बिनाबरीन तहजीबों के मुकालमे का नज़रिया एक सियासी मामला था। अमेरिका और मगरबी ताकतों ने अपनी सियासी और मुआशी जंगों में अपनी हठधर्मी को तरजीह दी कि जिससे रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब ने सकाफ़ती अलगार का नाम दिया है। वो अपनी इस जाहरियत में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं
اور وہ ثقافتی یلغار ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں ایک مسلمان جوان یہ یقین کر لے کہ ان کے بغیر وہ کچھ نہیں ہے، وہ ایک حقیر زندگی گزار رہا ہے، اور اس قسم کا احساس کسی بھی قوم کی پوری تہذیب کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور یوں قومیں مغرب کی غلام ہو جاتی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ثقافت میں مغربی رخنہ اندازیوں کے راستے کو ہر جانب سے بند کرنے کی سرتوڑ کوششیں کی، لیکن دوسری جانب امریکہ میں جارج ڈبلیو بش جونیئر بھی منفی انداز سے مسلسل کوششوں میں لگا رہا۔ شمالی کوریا کی حکومت اپنے شہریوں کو بھوکا مارتے ہوئے خود کو میزائلوں اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے مسلح کر رہی ہے۔ ایران نے ان ہتھیاروں کے حصول اور دہشت گردی برآمد کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہے۔ عراق اپنی امریکہ دشمنی اور ایران کی حمایت پر ڈینگیں مارتا رہتا ہے۔ ان کی حکومت نے 1 دہائی سے زیادہ عرصے تک اینتھراکس بیکٹیریا، اعصابی گیس اور جوہری ہتھیار تیار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب سے اس طرح کے ممالک اور ان کے دہشت گرد اتحادیوں نے خود کو دنیا کے امن کو خطرے میں ڈالنے کے لیے شیطانی اسلحے سے مسلح کرنے کا محور بنایا ہے، امریکہ اس کی اجازت نہیں دے گا۔ دنیا کی خطرناک ترین حکومتیں انتہائی تباہ کن ہتھیاروں سے ہمیں ڈرانے کی کوششیں کرتی ہیں۔ در اون روزی که ادبیات مسئولین ما آلوده شد به حرفها و تعبیرات تملق آمیز نسبت به غرب و فرهنگ غربی، در اون روز اینا ما رو محور شرارت معرفی کردن. کی؟ اون کسی که خودش مجسمه شرارت بود، رئیس جمهور قبلی آمریکا، مجسمه شرارت او ایران اسلامی رو محور شرارت معرفی کرد. این کی بود؟ اون وقتی که ما در ادبیات خودمون، در اظهارات خودمون حرفهای تملق آمیز نسبت به غرب و نسبت به آمریکا و اینها رو تکرار می‌کردیم. امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مخصوص انقلابی نعروں میں 2005 کے عام انتخابات میں محمود احمدی نژاد کے صدر منتخب ہونے کے بعد اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت امریکہ نے ایران کے خلاف ایک نئی مضمون پالیسی اپنانا شروع کر دی کہ جسے امریکی ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر جوزف نائے نے نرم جنگ کا نام دیا، یعنی سافٹ وار۔ وہ جانتے ہیں کہ یہاں صورتحال دوسرے ممالک سے مختلف ہے اور ایران پر حملے کا مطلب ایشیا، افریقہ بلکہ یورپ میں تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہے، اس لیے وہ ایران پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتے اور دوسرے طریقے اپناتے ہیں۔ اگرچہ جوزف نائے نے 90 کی دہائی میں سافٹ وار کا نظریہ پیش کیا تھا اور 2010 میں اس نے اس موضوع پر اپنی کتاب سافٹ وار نرم طاقت بھی شائع کی تھی۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں وزارت خارجہ میں پبلک ڈپلومیسی کے انڈر سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں، جن کے پاس امریکی ثقافت اور نظریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے متعدد قومی دارالحکومتوں اور ممالک کے دیگر خطوں میں لوگوں کی مدد کے لیے بجٹ ہے۔ نرم جنگ کا اصل ذریعہ شاید وہ نہیں جو حکومت کرتی ہے، لیکن ہالی ووڈ سے لے کر ہارورڈ یونیورسٹی تک تمام تفریحی اور تعلیمی ادارے امریکی نظریات اور ثقافت کو پھیلانے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں۔ وہ ورچوئل اسپیس میں بڑی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ، سیٹلائٹ، سینما اور ٹیلی ویژن کا مرکز ہالی ووڈ ہے۔ ہالی ووڈ اور پینٹاگون کے درمیان ایک مرکزی، منظم اور قریبی تعلق ہے، نیٹ فلیکس لوگوں کو تفریح فراہم کرتا ہے۔ یہ اعلیٰ معیار کی بہت اچھی فلموں کے سینما کی طرح ہے تاکہ آپ اس کی فلمیں گھر بیٹھے دیکھتے رہیں، لیکن حقیقت میں اس کے بہت سے پروگرام اسرائیل کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اس کے کچھ کاموں کی سرپرستی براہ راست اسرائیلی موساد کرتی ہے۔
در جنگ نرم هدف اون چیزی است که در دل شماست، در ذهن شماست، در مغز شماست، یعنی اراده شما. میخواد اراده شما رو عوض کنه. عالمی میڈیا شروع سے اب تک مسلمان معاشروں میں مغربی ثقافتی بےہودگی پھیلانے میں مؤثر کردار ادا کرتا رہا ہے، لیکن اب یہ سوشل میڈیا ہے جو اس سے بھی زیادہ وسیع پیمانے پر اثرات مرتب کر رہا ہے۔ ثقافت کے معاملے میں موجود صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مجازی فضا میں ابلاغ اور رابطے کے تقریباً تمام ذرائع مغربی لوگوں کے اختیار میں ہیں۔ آپ رہبر معظم کے ہر خطاب میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایرانی جوانوں اور ایرانی حکام کو اس خطرے سے مسلسل خبردار کرتے رہتے ہیں۔ رہبر معظم تاکید کرتے ہیں کہ اس خطرے کا سامنا کرنے کے لیے ادارتی کام کرنے کی ضرورت ہے اور ایران کو بھی مقابلے میں اپنے افکار کو عام کرنا چاہیے۔ سائبر حملوں، سوشل میڈیا جنگ کا مقابلہ کرنے میں ایران کو بھی حملہ آور ہونا ہوگا۔ وزارت خارجہ اب غیر ملکی نوجوانوں سے بات چیت کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہے۔ ہم نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا، دنیا بھر میں دوسرے گروہوں کو تلاش کرنا، خاص طور پر نوجوان لوگوں کو، اور انہیں کمپنیوں سے بہترین ٹیکنالوجی فراہم کرنا، جیسے گوگل، AT&T، MTV اور فیس بک۔ نئے غیر ملکی نقطۂ نظر کو عوامی سفارتکاری کا دوسرا ایڈیشن کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں مسلم کمیونٹیز کی اکثریت 30 سال سے کم عمر کی ہے۔ وہ سب تیزی سے سیٹلائٹ، ٹیلی ویژن، موبائل آلات اور انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ان جگہوں پر نہیں ہیں تو ہمیں ان کی دلچسپیوں اور ان کی پرواہ کے بارے میں حقیقت پسندانہ علم نہیں ہوگا۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی مسلسل خبردار کرتے رہتے ہیں کہ مغربی ثقافتی الغار سب سے پہلے جوانوں اور خواتین کو نشانہ بنا رہی ہے۔ 100 سال تلاش شده است برای اینکه زن مسلمان را از هویت خود بیگانه کنند. تمام عوامل اثرگذاری و قدرت به کار رفته است. پول، تبلیغات، اسلحه، فریبنده های گوناگون مادی، استفاده از غرایز طبیعی جنسی انسان، همه اینها رو استخدام کردند برای اینکه زن مسلمان را از هویت اسلامی خود دور کنند. چند سال پہلے تک طالب علم اولمپکس کے گولڈ میڈلسٹ صرف شعبہ ادب میں داخلہ لے سکتے تھے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر خواتین میں ثقافتی بگاڑ پیدا کیا جائے تو پورا معاشرہ بگڑ سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر جوان نسل بگڑ گئی تو آنے والی نسلیں اور قوم کا مستقبل یقینی طور پر تباہ ہو جائے گا۔ کسی بھی قوم کا سارا انحصار جوانوں پر ہوتا ہے، تہذیب و ثقافت ہو یا پھر قوم کی ترقی یا تہذیب کو منتقل کرنے کے حوالے سے، کیونکہ جوان تبدیلی کا جذبہ رکھتے ہیں، سامنے موجود چیزوں پر اکتفا نہیں کرتے، وہ چیزوں کو بدلنا چاہتے ہیں۔ جوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے رہبر معظم چاہتے ہیں کہ ان میں موجود یہ صلاحیتیں ایک بہتر مستقبل کے لیے استعمال ہوں۔
الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان. سرکاری اور نجی ثقافتی ادارے، دینی مدارس اور یونیورسٹیاں، سینما اور ذرائع ابلاغ، سبھی ثقافتی ترقی کے عمل کا حصہ ہیں اور مغربی ثقافتی الغار کو روکنے کے لیے کمر بستہ نظر آتے ہیں۔ آپ کو اس دفاعی حالت سے نکلنا ہوگا، جارحانہ پوزیشن لیں، آگے بڑھیں، اس طرح رہیں کہ یہ ثقافت جو خالص محمدی اسلام سے ماخوذ ہے، اس کے سامنے دوسری تمام ثقافتیں خود کو عاجز تصور کریں، اور جو کوئی ان دو ثقافتوں کی طرف دیکھے تو وہ واضح طور پر خالص محمدی اسلامی ثقافت کی صداقت کو جان لے۔ آج تک عام طور پر مسلمان معاشرے، اسلامی جمہوریہ ایران ہو یا کوئی اور، اس یلغار کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن وہ ابھی دفاعی حالت میں ہیں، نہ کہ پیش قدمی کرنے کی صورت میں، اور ابھی تک مسلم ممالک ایسی اسلامی تہذیب پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے جو مغربی تہذیب کے متبادل ہو اور اقوام عالم اس اسلامی تہذیب میں شامل ہو سکیں۔ بے شک اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مسلمان بھی ہوں، لیکن اسلامی تہذیب کو اپنائیں، جیسا کہ آج بہت سے لوگ مغربی ثقافت کو ان کی سیاسی یا مذہبی سوچ کو اپنائے بغیر لے کر چل رہے ہیں۔ رہبر معظم سید علی خامنہئی کا کہنا ہے کہ حوزہ علمیہ انقلاب کی ماں کا درجہ رکھتا ہے، تو ہم نے کوشش کی کہ یہ جان سکیں کہ انقلاب کی ماں کا کردار نبھانے والا یہ تعلیمی ادارہ حوزہ علمیہ کس طرح اس ثقافتی الغار کا مقابلہ کر رہا ہے۔ حوزہ علمیہ سے رہبر معظم کی متواتر شکایتوں میں سے ایک ایرانی اسلامی ثقافت پر مغربیوں اور دوسرے دشمن گروہوں کے حملوں کا جواب دینے میں میدان خالی چھوڑنے کا مسئلہ ہے۔ کئی تقریروں میں، شاید مختلف سالوں میں 10 سے زیادہ تقاریر ہیں جن میں رہبر معظم نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ اس ثقافتی حملے اور اس نظریاتی جنگ کے خلاف لڑنے کا اصل مرکز حوزہ علمیہ ہونا چاہیے۔ ہمارے خلاف ثقافتی جنگ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ ہمارے خلاف ثقافتی شب خون بھی ایک حقیقی امر ہے، آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا، اور وہ بات جو رہبر معظم کہہ رہے ہیں میری نظر میں بہت اہم ہے۔ اس مقصد کے لیے حوزہ کافی حد تک تیار ہے، لیکن اس سے زیادہ تیاری کرنا ہوگی۔ انقلاب اسلامی کے آغاز میں حوزہ علمیہ اور ثقافتی مراکز کی جانب سے مغربی ثقافتی مسائل کے خلاف ایک قسم کا جذباتی رد عمل دیکھنے کو ملتا ہے۔ به هر حال در مقابل فرهنگ مهاجم بدترین کار انفعاله، زشتترین کار انفعاله، خسارت بارترین کار انفعاله. فرهنگ مهاجم نباید ما رو ہنر و فن کا ایک کام جو اسلامی تہذیب کی تشکیل میں مدد کر سکتا ہے سوچ کو واضح کرنا ہے۔ فن اور فنکار بہت مدد کر سکتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں سینما، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور دوسرے تمام ذرائع ابلاغ اور ثقافتی محکموں نے اپنی اسلامی ثقافت کو عروج دینے اور مغربی ثقافتی الغار کا مقابلہ کرنے کے لیے کمر کس لی ہے۔ کارگردان‌ها بنده به عنوان یک روحانی حقیقتاً انتظار دارم. شما باید ارزش‌های دینی رو تقویت کنید. ارزش‌های ملی رو باید تقویت کنید. ارزش ملی وقتی میگیم ذهن فوراً به چهارشنبه سوری نباید بره. ارزش ملی یعنی احساس استقلال یک ملت، استقلال فرهنگی در مقابل این ایلغار 200 ساله فرهنگی غرب
یه ملتی بیاد به فرهنگ خودش تکیه بکنه، این خیلی ارزش داره. میرا دل آسمان چاہتا ہے مرتضی. جب تیرے دل میں آسمان ہو تو کوئی فرق نہیں کہ تم کنان کے کنویں میں ہو یا ہارون کی جیل میں، نیلا آسمان ہر وقت تیرے سر پر رہے گا. اس آسمان کو کہاں سے ڈھونڈوں مرتضی؟ صرف اپنی آنکھیں کھولو تاکہ اپنے محبوب کی آنکھوں کا آسمان اپنے سر کے اوپر دیکھ سکو. اب دشمن کی اس صف بندی، ثقافتی حملے اور سرد جنگ کے خلاف یقینی طور پر مخصوص آلات کی ضرورت ہے، یعنی ایسے لوگ جو اس بہاؤ کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے تصویراتی اور صلاحیت رکھنے والے ہوں یا ان کے پاس جارحانہ ثقافت بھی ہو. جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے اور خدا کے کلام کا بغور جائزہ لیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ خدا کا کلام تصویروں سے بھرا ہوا ہے. یعنی جب بھی خدا کسی تصور کو پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ مخاطبین کے ذہن میں کہانیوں اور ماحول سازی کے ساتھ ایک نقش بنا دیتا ہے. وہ تصویر جو انسان کے لیے باقی رہتی ہے اور وہ تصور کو بہتر طور پر سمجھتا ہے. اسی بنا پر مصوری پینٹنگ مذہبی تصورات کو پہنچانے کے لیے ایک بہت اچھا ذریعہ ہے. تقریباً 45 سال ہو چکے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران مغربی ثقافتی الغار کے ساتھ مادی اور روحانی میدانوں میں جنگ کی حالت میں ہے. لیکن رہبر معظم انقلاب اسلامی کا مسلسل یہ کہنا ہے کہ مغربی ثقافت اپنے مادی پہلو میں اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے اور کسی بھی وقت چکناچور ہو کر زمین پر گرنے والی ہے. اینو نویسنده آمریکایی میگه در مورد افول اقتدار آمریکایی، میگه افول موریانه‌وار، یعنی مثل موریانه از درون داره پوک میشه. خود نهادهای درون آمریکا اینو میگن، هم در عرصه اقتصادی اینجوره، هم در عرصه اجتماعی اینجوره، هم در عرصه سیاسی اینجوره. آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم مغربی تہذیب کی موت کے مرحلے پر پہنچ چکے ہیں؟ میں اس کا موازنہ دوسری تہذیبوں سے کرتا ہوں. یعنی ہر کوئی تاریخ کو جانتا ہے. ہم پہلے ہی روم میں اہرام، فورم اور ایتھنز میں پارتھینن کو دیکھ چکے ہیں. تہذیبیں ظاہر ہوتی ہیں پھر غائب ہو جاتی ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ تہذیبیں مر سکتی ہیں، اور یہی معاملہ ہماری تہذیب کا ہے. ہم اپنی تقدیر کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور یہ کہ ہم آخرکار اس تہذیب کی زندگی کو آگے نہیں بڑھا سکتے. نہیں، اگر ہم ایک ڈوبتی ہوئی کشتی سے موازنہ کریں، اگر پانی کا بہاؤ بہت مضبوط ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوگی. موجودہ دور میں اسلامی تہذیب کو زندہ کرنے کی تحریک اس وقت بڑے کٹھن مرحلوں سے گزر رہی ہے. البتہ ان کوششوں کی وجہ سے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اسلامی معاشرے کی تشکیل تک کے سفر کی جانب قدم بڑھایا جا چکا ہے. لیکن ابھی اس عظیم تحریک کے سامنے اور بھی کئی قسم کے محاذ موجود ہیں جو امت اسلامیہ کی تشکیل سے متعلق ہیں، جو دراصل اسلامی تہذیب کا مرکز کہلاتی ہے. نئی اسلامی تہذیب کا راستہ تمام مذاہب، نسلوں اور مسلم قومیتوں کے اتحاد سے گزرتا ہے. مرحله بالاتر هم اینه که همه دنیای اسلام متحد بشوند در جهت رسیدن به تمدن نوین اسلامی. چیزی که جمهوری اسلامی هدف غایی رو این قرار داده، رسیدن به تمدن اسلامی، متا تمدن متناسب با این زمان تمدن نوین اسلام. میڈیا اسٹار ورلڈ کی آج کی پیشکش کیسی لگی کمنٹس میں ضرور لکھیں. تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ. جے بھارت،
जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।